रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी अब तक की रीसेंट डेवलपमेंट से, और ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो जारी ऑपरेशन था उसे रोकने का हुक्म दे दिया है और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया। साथ साथ अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो मनाजिर, जिस तरीके से हमने जमान पाक की सड़क को मैदान जंग बनते हुए देखा, वो यकीनन किसी तौर भी जो है वो ना भुलाया जा सकता है और ना ही शायद किसी माफी के काबिल है। पीटीआई कारकुनान ने पेट्रोल बमों से हमला किया जी, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर। पीटीआई कारकुनान के इमरान खान के घर से पुलिस टीम पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, पथराव किया गया, कारकुनान की जानिब से डंडों के वार किए गए और दर्जनों एहलकार, इस वक्त कहा जा रहा है कि जख्मी हैं। तकरीबन 64 अफराद जख्मी हैं, जिसमें 54 पुलिस एहलकार हैं और 8 शहरी भी उसमें शामिल हैं। फिर और अजीबोगरीब किस्म के मनाजिर जो हमने देखे, जो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे। जब एक ही मुल्क की दो फोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो यकीनन उससे ज्यादा अफसोसनाक मनाजिर भी नहीं होते हैं। जमान पाक ऑपरेशन में 2 सूबों की पुलिस को जो है वो हमने आमने सामने देखा। जीबी पुलिस ने पंजाब पुलिस पर गने तानी। फिर इसी असना में कुछ ऑडियो जो हैं वो भी लीक्स हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की मुबैना ऑडियोज, उन पर भी आज हम करेंगे बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हुकूमत पंजाब ने इंतखाबात का जो इनकाद है उनसे भी माजरत कर लिया है। इस पर भी जो है वो बड़ी अहम गुफ्तगू है जो है वो होगी, क्योंकि एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि इंतखाबात अब होने जा रहे हैं कि नहीं होने, क्योंकि वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, उनकी जानिब से कह दिया गया कि कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करा दिए जाएं। लेकिन फिर अगेन हालात जो हैं अब वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब, क्या ड्रॉप सीन हो गया जो तमाम ड्रामा लगा हुआ था उसका, या फिर कोई आपको लगता है कि एक ब्रेक आया है और उसके बाद आपको लगता है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद जो है वो कराया जाए? मेरे ख्याल से बराह रास्त उसके ऊपर आने से पहले थोड़ा सा मंजरनामा हम अपने नाज़रीन को चाहते हैं कि समझा पाएँ। पहली बात तो ये है कि ये ड्रामा कब से शुरू हुआ। बात तो 2018 के इलेक्शन से भी पहले की है। 2011 में 30 अक्टूबर को जब इमरान खान साहब ने पहली अपनी कैंपेन जो है वो लॉन्च की, उसके बाद से जिस तरीके से वो 2018 के इलेक्शन में बरसरे इक़्तिदार आए वो सबके सामने है, उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आज भी सवालिया निशान है। पूरी पॉलिटिकल जो एलीट है वो पिछले 4-5 साल में यही तराना गाती रही कि इलेक्शन रिग थे, इलेक्शन चोरी हो गए, मैंडेट चोरी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, उनको बर्दाश्त कर लिया कौम ने भी और मेरे ख्याल से सियासी लीडरशिप ने भी उसकी ने, और उनकी हुकूमत कायम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस 4 साल में क्या किया और हुकूमत से निकलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा एक सम अप करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत से निकलने के लिए उन्होंने जो बयानिया बनाया था वो आपके मेरे सामने है। बिल्कुल एक साइफर था जिसको लहरा के उन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक मिल गए उनके साथ। वो सारा ये भी बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से लोगों को अब्ज़र है इसके ऊपर भी, बहुत अजबर है, बहुत बात हुई है। लेकिन ये जो एंटी अमेरिकनिज्म का ड्रामा इन्होंने रचाया था ना, वो उसकी जो धज्जियाँ अब वो खुद बखेर रहे हैं या बिखर रही हैं, उसका थोड़ा सा हवाला देना ज़रूरी है। ट्रंप से लेके खलीलजाद तक जितनी भी अमेरिकन लीडरशिप रही है, उनके क्या जज्बात इनके बारे में हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अभी हाल ही में ज़ल्मे खलीलजाद साहब का कल एक बयान जारी हुआ है कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना चाहिए और इंतखाबात जो हैं वो जून तक करा देने चाहिए सारे। अच्छा, ये ज़ल्मे खलीलजाद कौन है, किसी को तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। ये वही ज़ल्मे खलीलजाद हैं जिनकी सिफारिश पर सदर अलवी साहब ने जनाब बाजवा से आखिरी मुलाकात कराई थी जनाब इमरान खान साहब की, जो फरमाइश पे हुई थी, अगर आपको याद हो। तो ये जो लोगों को या कौम को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, मालूम ये हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश करता है उसके बहुत अहम टूल हैं इमरान खान साहब। ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। इसका किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम बैठ के इस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मोदी के भी बहुत चाहने वाले हैं। अगर आपको याद हो, अपनी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था कि दुआ करें मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। दुआ कबूल हुई, मोदी जीत गया और कश्मीर का मसला जैसे उसने सेटल किया है, सदके चले जाए। आज भी आप देखिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो या कश्मीरी जो ज़्यादती हो, चाहे पूरे का पूरा कश्मीर हड़प कर जाए हिंदुस्तान,
کبھی آپ نے پچھلے، چلیے باقی تو چھوڑ دیں، حکومت میں بہت بیزی تھے وہ، پچھلے 8-10 مہینوں میں کبھی آپ نے لفظ کشمیر اور فلسطین ان کی زبان سے ادا ہوتے سنا ہے؟ یہ ایک اور دوسری طرف ہے، کشمیریوں کے حوالے سے ان کی زبان سے بالکل ایک لفظ بھی جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب سے انہوں نے ایک اور سبق ڈرائیو کیا ہے کہ RSS کی طرز پر اپنے جو کارکن ہیں ان کی تربیت کی جائے، ان کو ملیٹنٹ بنایا جائے، ان کو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ پچھلے 2 دن سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جس انداز سے ان کے لوگ پولیس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، رینجرز کے اوپر پیٹرول بم پھینک کے ان کی گاڑیاں اور ان کے ٹرک اور ان کے واٹر کینن جلا رہے ہیں، یہ پاکستانی سیاست کا عنصر نہیں ہے۔ میں نے 55 سال تک اس ملک میں صحافت کی ہے، بے پناہ حکومتیں میرے ہاتھوں میں بنی اور بگڑی ہیں اور ختم ہوئی ہیں، بے پناہ ملٹری ڈکٹیٹر تالے آزما جو ہیں وہ آئے، میں نے وہ دور بھی دیکھے، لیکن کبھی بھی گراس روٹ لیول پر عوام کی طرف سے اتنی شدت سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف ایکشن ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اب آ جائیں صورتحال کے اوپر۔ یہ میں نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں وہی سوال میرے خیال میں بخاری صاحب لے لیجئے کہ یہ ڈراپ سین ہو گیا کیا اس ڈرامے کا؟ میں عرض کروں یا بھی چلے گا؟ اور میں عرض کروں آپ سے، سب سے بڑا پریمیسز جو انٹرم گورنمنٹ کا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی آپریشن نہیں کر رہے عمران خان صاحب کے خلاف، بلکہ عدالت کی طرف سے جو حکم جاری کیا گیا ہے، جو وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، اس کی تعمیل کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ایکشن جو ہے انیشیٹ کیا گیا تھا۔ اب ذرا عدالتوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں عدالتوں کا لاڈلا کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کو، اور لاڈلا پن جو ہے اس کے اتنے بے شمار مظاہر ہیں اور مظاہرے ہیں کہ ان کی تفصیل بتانے بیٹھیں گے تو پورے پروگرام کا وقت جو ہے وہ چلا جائے گا۔ میری صرف اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آپ پر بھی اب تنقید ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کچھ تنقید ہوتی ہے جو ملک کے اندر ہوتی ہے، جو میڈیا میں ہوتی ہے، جو تنقید نکار کرتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو انٹرنیشنلی آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہماری عدلیہ کی عظمت کا ایک نشان تو یہ ہے کہ ہم 140ویں نمبر پہ ہیں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بھی قائم نہ رکھ پائیں، اگر ہم اور 150ویں کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر کسی نہ کسی کا قصور تو ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک، میری درخواست صرف یہ ہے، التجا ہے انتہائی مؤدبانہ، اس لیے کہ عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے، عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے ورنہ معاشرہ چل نہیں سکتا، کہ آپ اپنی بات پر فیصلے نہ کریں، آپ اپنے بچوں کے جذبات کو بھی سامنے مت رکھیں، آپ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں، تو آپ کے فیصلوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات اچھا بخاری صاحب، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ بیکاز کہیں تو سینٹی پریویل کرنی چاہیے تھی نا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کیونکہ جو حالات ادھر بن گئے تھے پیٹرول بموں کی، گزارش یہ ہے کہ یہ جن جج صاحب نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، یہ وہی جج صاحب ہیں جن کی عدالت میں 1.5 دن تک خان صاحب پیش نہیں ہوئے تھے، گھنٹوں کے اعتبار سے ٹائم دیا جاتا رہا۔ طارق سلیم صاحب جسٹس ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن وہ جو میلہ لگا پھر جو لاہور ہائی کورٹ میں جس انداز میں وہ گئے اور جا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے آئے، کیونکہ ضمانت کرانی تھی، انہوں نے ضمانت ان کی ہو گئی۔ وہی جج صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ مجھے شہر میں امن چاہیے، تو یہ خواہش پچھلے 2 دن سے کہاں تھی؟ یہ آج جب رینجر ان کے گھر پہنچ گئی تھی اس وقت جو جاگی ہے یہ خواہش، تو یہ کل اور پرسوں کہاں تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے آئے بغیر گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی، معاملہ ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج کا ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہی نے، یعنی پی ٹی آئی والوں نے پٹیشن دائر کر رکھی تھی کہ یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے یہ آپ ان کو منسوخ کر دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی۔ پھر ایک جواز بنایا گیا کہ چونکہ پولیس اسلام آباد کی یہاں آ گئی ہے، میری جورسڈکشن ہے، ٹھیک، میں ہی کروں گا فیصلہ، اور کر دیا فیصلہ انہوں نے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو وارنٹ گرفتاری منسوخ نہیں ہو سکتے، برقرار ہیں، وہ تو یہ برقرار ہیں۔ جو آپ نے التجا کی ہے کہ جی ہم پیش ہو جائیں گے، آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے لکھ کے، یہ ہم ٹرائل کورٹ کو بھیج رہے ہیں، یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو اصولی طور پر وہ وارنٹ گرفتاری آر ویلڈ ایون ٹوڈے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے اپنے فیصلے میں ساتھ اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا
کہ میں انتظار کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. اب تو آ گیا نا وہ فیصلہ, صحیح. اب تو وہ برقرار ہیں, تو ان کو بھی ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ برقرار ہیں. لیکن مقامی حکومت جو ہے, یعنی پنجاب کی حکومت جو ہے, اس کی کچھ مجبوریاں ہیں. اس کی ایک مجبوری یہ ہے کہ پی ایس ایل کا پہلا کوالیفائر جو میچ ہے وہ آج ہونے والا ہے. اور یاد ہونا چاہیے ہمارے ججوں کو بھی اور ہمارے خان صاحب کو بھی, جو کرکٹ کے اتنے بڑے مامے بنتے ہیں کہ وہ کرکٹ انہوں نے ایسی کھیلی, انہوں نے کرکٹ کیسی کھیلی. کبھی ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں کیسی کرکٹ کھیلی تھی انہوں نے, جس میں وہ بیٹنگ کی بات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوک کے ڈھکنے سے میں بال کی ٹیمپرنگ بھی کرتا تھا. تو وہ صادق اور امین کے بہت سارے جواز انہوں نے خود پیش کیے ہوئے ہیں اپنی کتاب میں, اگر پڑھی جائے تو. اینی وے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کا اگر احترام نہیں ہوگا تو یہ سوسائٹی نہیں چلے گی. خیر صاحب کیا میسج کیا ہے؟ یہ معاشرہ جو ہے میرے خیال سے آج خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکی. اگر ٹویٹ موجود ہو فواد چودھری صاحب کا, انہوں نے بہت زیادہ باری صدقے جا رہے ہیں, میرے خیال سے ہمارے پروڈیوسر اگر ہے تو چلوا دیجئے, لیکن یقیناً موجود ہے ٹویٹر کے اوپر, کوئی بھی جا کر وہاں پر دیکھ سکتا ہے. وہ واری صدقے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کے, جو 2 دن انہوں نے ملک فتح کیا ہے. انہوں نے ملک فتح کیا ہے, انہوں نے پولیس کی دوڑیں لگوائی ہیں, انہوں نے رینجر کی گاڑیوں پہ پٹرول بموں سے حملے کیے ہیں, انہوں نے 65 پولیس والے زخمی کیے ہیں. اس پر ان کی تعداد تو بنتی ہے نا. آپ کیا میسج کیا گیا ہے؟ خان صاحب گرفتار نہیں ہو سکے تمام تر کوششوں کے باوجود ریاست. یہ بہت بڑا ایمبیرسنگ ایک نقطہ ہے اس ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی, اس ملک کی عدلیہ کے لیے بھی, اس ملک کے لا انفورسرز کے لیے بھی, اس ملک کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس کے لیے بھی, کہ ایک آدمی اگر 100-200 ٹرینڈ قسم کے فدائین اپنے ساتھ رکھے تو پاکستان میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں. ہم نے وہ شکلیں دیکھی ہیں جب خان صاحب نے بالآخر یہ مناسب سمجھا کہ وہ ماسک پہن کے اپنے گھر کے لان میں نکلیں, اور باہر نکلنے کی ہمت تو تھی نہیں ان میں, تو انہوں نے جس شان بے نیازی سے ان سے خطاب کیا اور انہیں شاباش دی ہے, اس کا آخری نقطہ یہ ہے جو آپ فواد کا ذکر کر رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب کس طرح وارث صدقے جا رہے ہیں ان کے, ایز اف وہ دشمن کا کوئی ملک انہوں نے فتح کر لیا ہے. بخاری صاحب ایک اور بھی یہ جو آپ نے بیان کیا, اس کا اندازہ ایک اور جگہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے, جو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی ہے. میرا خیال ہے پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ جو ان کی مبینہ طور پر آڈیو لیک ہوئی ہے وہ ہم سنوا دیتے ہیں. انفیکٹ اب تو وہ مان بھی چکی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرے لوگ تھے تو میں کیوں نہ بلاتی. یہ رویہ تو پہلے بھی ہونا چاہیے, ساری نہیں کی تھی, فیک کوئی بھی نہیں تھی. ہاں جی, آڈیو ہم آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے خود جو ہے وہ لوگوں کو بلایا جاتا. بعد میں حالانکہ یہ دونوں سنوا رہی ہیں نا, بالکل دونوں سنواتے ہیں. پہلے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ساتھ اور دوسری صدر عارف علوی کے ساتھ جو ہے وہ آڈیوز موجود ہیں. وہ دونوں آڈیوز جو ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر ایس ویلے خان صاحب نے کیا ہے, سارے ایم پی ایم این ایس نو ایم نو فون کرو کرنا اور وہ کہہ دینا کہ پہنچن بندے لے کے پہنچن, انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. میں ہنے خان نال ڈائریکٹلی گل کہی ہے. سر ایس ویلے خان صاحب نے کیا ہے, سارے ایم پی ایم این ایس نو نو فون کرو کرنا اور وہ کہہ دینا کہ پہنچن بندے لے کے پہنچن, انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. میں ہنے خان نال ڈائریکٹلی گل کہی ہے. سر ایس ویلے خان صاحب نے کیا ہے, سارے ایم پی ایم این ایس نو فون کرو اور وہ کہہ دینا کہ پہنچن بندے لے کے پہنچن, انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. میں ہنے خان نال ڈائریکٹلی گل کہی ہے. اچھا, یہ ایک آڈیو ہم نے آپ کو پہلے سنائی ہے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ساتھ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو ہوئی ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک طرف یہ منظرنامہ ہے جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی آواز ہے, پتہ چل رہا ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ملنا اگر نہیں آتے. دوسری طرف خان صاحب جو ہیں یہ لاچاری جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی میں کچھ نہیں کر رہا, یہ لوگ ہیں, مجھے تو میں تو گرفتاری بھی دینے لگا تھا, انہوں نے دینے دی. تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. جن دو کی بات آپ کر رہی آڈیوز کی بات آپ کر رہی ہیں, ایک تو آپ نے سنوا دی ہے, ہم تو کو کرتے ہیں کہ آپ دوسری بھی سنوائیں گے, لیکن اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے دیکھیے, اس میں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا حکم سنا رہی ہیں ان کو. اس میں راشد صاحبہ کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. ان کا خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ایم این اے ایم پی اگر لوگ لے کے نہ آئے, یعنی کوئی کمی رہ گئی ہے ابھی اس ملک کے لا فورسز کی ایسی تیسی کرنے میں, ملک شہر کے قانون اور امن کا بیڑا غرق کرنے میں, پی ایس ایل جس کے بہت بڑے وہ دائی بنتے تھے اس کو اجاڑنے میں. 17 سال پہلے کرکٹ غائب ہو گئی تھی پاکستان سے, اب اللہ اللہ کر کے آئیے تو یہ انشاءاللہ تعالی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اس کو پھر یہاں سے بگا کے چھوڑیں گے.
ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ بندے بھیجیں، اور وہ بندے کون ہیں؟ اسی طرح کے جس طرح کے ان کے ارد گرد ہم نے دیکھے ہیں. اچھا، یہ وہ ہیں جو ٹرینڈ لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کو باہر کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چاہے گلگت بلتستان سے ہیں، چاہے آزاد کشمیر سے ہیں. اچھا ویسے بخاری صاحب یہ جو میں سوری آپ کو بیچ میں کاٹ رہی ہوں، یہ جو ٹرینڈ کی آپ نے چونکہ بات کی تو مجھے کرنی پڑی، یہ پیٹرول بم ایک عام آدمی، ایک لے مین جو ہے وہ چلا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں چلا. اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو لوگ دہشت گردی کے لیے ٹرین کیے جاتے ہیں، یہ صرف ان کی ہی وارداتیں ہیں. وہ دیسی بنے بم جو LEDs کے آئی ای ڈیز کہتے ہیں جن کو، یہ اسی طریقے سے یہ بھی ایک واردات کا طریقہ ہے. اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے جس سے خود کو نقصان نہ ہو. اگر یہ بم خود پر ہی چلنے لگ جائے تو آپ سوچیں کیا ہوگا. اس کا پھینکنا، اس کا بنانا، اس کا پھینکنا، یہ سب تربیت سے آتا ہے. صحیح ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آئے، کون تھے، کیا وہ PTI کے عام ورکر تھے؟ ایک تو میسج ان کے ہے کہ ٹکٹا شکٹا کوئی نہیں ملنی ہے جب تسی بندے لے کے نہ آئے تھے. یعنی جو کمی رہ گئی ہے وہ اگر اسی پوری نہ کی تھی تو ٹکٹ وکٹ کوئی نہیں ملے گا. لیکن دوسری جو سنوانے جا رہی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اس میں آپ دیکھیں گی کہ یہی یاسمین راشد صاحبہ جو یہ پیغام دے رہی ہیں اعجاز شاہ کو. اعجاز شاہ کی بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ انٹیریئر کے بھی انچارج رہے ہیں، سیکرٹری انٹیریئر بھی رہے ہیں. دوسرے وہ مشورہ دے رہی ہیں صدر مملکت کو کہ کسی طرح سے باز کریں خان صاحب کو. یعنی کچھ اندر بھی ایسے بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب ذرا وہ سنوا دیں جو کہ مطلب ساؤنڈ کر رہے تھے سینیٹی ان کی باتوں سے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کچھ تھوڑی وائز باتیں کی صدر مملکت سے، پہلے سن لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی، جی بالکل، پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ اب اس پہ ہمارے ورکروں میں ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے، I think you need to talk to somebody and intervene immediately. نہیں I have talked. آپ یہ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں and I'll try to solve. خان صاحب سے نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر، اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ، ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی، جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. I think what you need to do is tell him, Khan Sahab, کہ جی I think the best thing is to give in and fight another day. اگر میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے، باقی آپ ایک جو سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں، اس وقت پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں، اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم، بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی گوئنگ فرام بیک ٹو ورس. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہنا؟ ہاں اسد سے تو میں نے بات کی، بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا، میں باہر بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ ہاں بات کر دیجیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے، سٹنگ ان سائڈ ود خان صاحب. ٹھیک ہے جی. اوکے. خان صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں نا خان صاحب کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو مشورے صحیح بھی ملتے ہیں. کریکٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے پہلے بھی جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، پروگرام کی اسٹڈی کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ آج ایک سین وائس سنی گئی ہے وہاں سے. اس میں 2-3 اعتراف ہیں اور 2-3 اشارے ہیں. اعتراف یہ ہے کہ ہم ایک ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں خان صاحب کو اب بس کر دینی چاہیے. یعنی انف از انف کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بات میں نے بات کر کے دیکھ لی ہے، میری تو سنتے نہیں ہیں، آپ کی بھی نہیں سنیں گے، آپ کسی سے بات کر لیجئے. وہ کسی کون ہے، کسی سے کیا بات ہوئی ہے، کسی نے کیا آگے سے کہا ہے، یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے ان کو. ایک دوسری بات، وہ اقرار کر رہی ہیں کہ ہمارے لوگ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. یعنی اس میں کس لیول کا کنفیشن ہے، یہ نوٹ کیجئے گا. تو ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال سے اب خان صاحب سٹینڈز ایکسپوزڈ. یہ جو ان کے بارے میں اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا PDM کے اتحاد کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے. آج اس نے مولانا فضل الرحمان نے بات کی، اس کے اوپر بات کرنی ہے. بھی گھڑی نہ مجھے دکھائیں، آپ گھڑی بالکل نہ دکھائیں، ابھی تو بات بہت لمبی ہونی ہے. تو وہ قرآن کریم میں درج ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بدتر ہے. اب اس کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کمپریہنسو
قرآن کریم کی ہدایت ہے جس کی روشنی میں اگر آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں صحیح کہ آپ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں، آپ نے لا انفورسز کو مار رہے ہیں، آپ ان کی گاڑیوں کو آگے لگا رہے ہیں، اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کسی خوبصورت خاتون کا نام تو نہیں ہے. بالکل. دیکھیں نا بخاری صاحب، جب ایک فتنہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کی انتہا تو کسی نے نہیں دیکھی نا. تو یہ بڑی جو ہے وہ لاجیکل بات ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے، گھڑی میں آپ کو دکھا رہی تھی، وہ میری مجبوری ہے. ہم واپس آ جاتے ہیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم گفتگو کو چھوڑیں گے، وہیں سے آغاز کریں گے. دوبارہ ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. موجودہ حالات میں الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن تو ہر صورت ہوں گے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تیار ہیں. الیکشن کمیشن بیچارہ اس ساری صورتحال میں بے بس نظر آتا ہے. حکومت پنجاب نے انعقاد سے جو ہے وہ معذرت کر لیا کہ کس طریقے سے کرایا جائے. سیکرٹری دفاع بھی کہتے ہیں کہ پاک فوج جو الیکشن ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتی. تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے بخاری صاحب؟ یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، میں اور آپ دونوں مل کے، کہ الیکشن نہ کرانے کا تو تصور ہی جو ہے وہ اللیگل ہے اور غیر آئینی ہے. الیکشن ہونے ہیں تو ہونے چاہیے، الیکشن کرانے ہیں تو کرانے چاہیے. لیکن میں اور آپ جہاں آ کے تھوڑا سا اٹک جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کرانے کے لیے زمینی حقائق کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیں نا، مثال کے طور پر آئین میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، اکنامک ایمرجنسی ہے، آپ الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ جنگ لگ گئی ہے، آپ الیکشن تو پروویژن ہے کہ اگر زمینی حقائق ساتھ نہ دے رہے ہوں تو آپ اس ڈیٹ کو ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کرائیں ہی نہ، اچھا اس ڈیٹ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن چونکہ خان صاحب کو جلدی ہے، اور خان صاحب کو جلدی کی ایک بنیادی وجہ ہے اور بڑی ریزنیبل وجہ ہے. ان کا خیال یہ ہے، اگر وہ نہیں بھی کہتے اپنی زبان سے تب بھی، کہ یہ جو پاپولیرٹی کا ان کا گراف ہے یہ کسی طرح سے کسی وجہ سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آج ہم نے یاسمین راشد کی بات سنی، کچھ پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس صورتحال سے اتفاق نہیں ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ان کے فالوورز میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ اس پارٹی ٹھیک نہیں کر رہی. وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ ایک لمبے عرصے تک 3 4 5 6 7 مہینے تک الیکشن ملتوی ہو جائیں، اور یہ سپیس جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مخالف یعنی پی ڈی ایم کے فیور میں جائے گی اور ان کے اگینسٹ جائے گی. ایک بات تو یہ ہے. لیکن اگر وسائل موجود نہیں ہیں، سیکیورٹی انشور نہیں کی جا رہی، ٹرانسپیرنسی انشور جو ہے، بندے نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے آپ ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے؟ بندے نہیں ہیں تو کس طرح سے سیکیورٹی دیں گے؟ تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح کے الیکشن قبول ہے خان صاحب کو؟ انوکھا لاڈلا کھیل ان کو مانگے چاند، یہ تو آپ نے مثال سنی ہوئی ہوگی کہ نہیں سنی ہے؟ ہاں جی بالکل سنی ہے. لیکن جو پھر الیکشن کا آؤٹ کم نکلے گا، اگر جلدی میں کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے الیکشن قبول ہیں کیا خان صاحب کو؟ خان صاحب کو ہر وہ چیز قبول ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے. جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ چاہے کہیں سے بھی آئے، وہ چاہے ایک ایسے بندے کی طرف سے آئے جو ان کو اس اقتدار کے ایوانوں تک لے کے آیا تھا جس کا نام جناب باجوہ تھا. آج ان کی شان وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. ایک شعر میرا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کے لیے، بہت دیر ہوگی میں نے شعر کا استعمال اس کے بعد پھر آپ نہیں کر سکیں گے بات شعر پہ. ہم خان صاحب کے حوالے سے ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ہماری فورسز تھی. کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. اچھا، یہ ہے خان صاحب آج جس نہج کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، اور وہ سب جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی سب نے مل کے لاڈلا بنایا نا. صحیح ہے. چلیے یہ اسی نقطے کے اوپر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں پروگرام کو، کیونکہ وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، چل رہی ہیں. فی الحال جو ہے انڈرٹیکنگ ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم ہوا ہے، وارنٹ گرفتاری بہرحال برقرار ہیں. کیا چیزیں کس طریقے سے آگے نکلتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس کی امید کی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے دعا گو ہوا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امن و سلامتی یا ملک کی جو سلامتی ہے وہ کسی طور بھی کسی طریقے سے بھی خطرے میں نہیں آ. اور میرے خیال میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے پہلے کہ پاکستان کی سالمیت، سلامتی، لوگوں کی سلامتی، امن و امان جو ہے وہ ایک ضروری فیکٹر ہے، اس کو ضرور انشور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ. ویلکم بیک جی. بخاری صاحب، مجھے ابھی جو بات کرنی ہے وہ آپ سے ان 2 بیانیوں کے حوالے سے کرنی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو لنڈن پلان ہے،
مجھے یہ بتائیے اس کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ بار بار جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اب آگے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں. پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد تو جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں اور وہ بڑے خطرناک ہیں. انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو میرے پیچھے سے جو ہے آپ نے تحریک جاری رکھنی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں دونوں. جی پہلی بات تو لندن پلان کے حوالے سے دیکھیے ان کا جو پہلے والا امریکہ کا بیانیہ تھا سائبر والا وہ تو نہیں بکا اور ہر سابقہ بیانیہ کی طرح سے اس کی بھی دھجیاں وجیاں بکھر چکی ہیں. اس کے اوپر وہ اپالوجیٹک ہو کے پھر امریکہ کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھ بھی گئے ہیں. کئی ساری ملاقاتیں کئی سارے ڈیلیگیشن ہو گئے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب جو گلا پھاڑ پھاڑ کے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ایسے لگتا تھا جیسے امریکہ فتح کر کے چھوڑیں گے، ان کے آج کل بیان سنے آپ کو شرم آتی ہے دیکھ کے کیا لوگ ہیں یہ کیا ان کی کیپیسٹی ہے، ان کی کیا انا ہے، ان کی کیا عزت ہے کہ کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے تھے. اور ظاہر ہے وہ سارا انسپریشن اپنے لیڈر سے ہے. تو ایک تو یہ بات اپنی جگہ ہے. لندن پلان کے حوالے سے اب خان صاحب کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے کہ یہ آپریشن کائے کے لیے ہو رہا ہے. وہ نواز شریف جس کے بارے میں عمران خان صاحب، ان کے بھوپو شیخ رشید اور ان کے باقی کے جو ہیں ہز ماسٹرز وائس، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو جانتا کون ہے، اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ تو مڑ کے دیکھے گا 4 آدمی نہیں ہوں گے، مین میں سے شین، شین میں سے جیم، جیم میں سے کاف، پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے تھے. اب خان صاحب مسلسل یہ ہمیں تاثر دے رہے ہیں کہ one sick man sitting in London is the most powerful man. اس کا خیال یہ ہے کہ فوج بھی اس کے کہنے پہ چل رہی ہے، مقدمے بھی ان کے کہنے پہ بن رہے ہیں، ان کی ایسی تیسی بھی ان کے کہنے پہ ہو رہی ہے. او بابا کسی ایک جگہ ٹھہرے تو صحیح. آپ کی وہ پہلے والے بیانات کو ہم سامنے رکھیں، وہ مانیں کہ آپ اب جو کہہ رہے ہیں وہ مانیں. وہ شخص جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے قریب ہے، مجھے ترس آ گیا اس پہ اس لیے میں نے جانے دیا اس کو، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ فوج کو بھی وہی چلا رہا ہے، ملک کو بھی وہی چلا رہا ہے. اس کی خواہش کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی پلان کو لنک کر رہے ہیں وہ اس سے کہ یہ جو ساری ایفرٹ ہوئی ہے، جو آپریشن ہوا ہے، یہ در حقیقت مجھے قتل کرنے کے لیے ہے. میں اگر آپ کو ایمانداری سے مجھ سے پوچھیں، پاکستان میں کوئی شخص عمران خان کو قتل نہ کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے، نہ کبھی خواہش کر سکتا ہے. کیونکہ اگر ان کے قتل کرنے کی جو سازش ہے اس کو میں مان لوں تو پھر ان کا وہ دعویٰ کہاں گیا کہ 24 کروڑ کی پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے اور پوری قوم ان کی ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے کھڑی ہے. تو قتل کون کروا رہا ہے؟ ہندوستان آئے گا؟ کون آئے گا؟ یا امریکن آئیں گے یا افغانستان سے کوئی آ جائے گا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہیں ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے ہر وقت بیچنے کے لیے. وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کوئی ہے یا نہیں ہے، اس سے ان کو کبھی غرض نہیں رہی. تو یہ دونوں بیانیے تو رہ گئے ایک طرف. دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے میرے خیال سے ہم الیکشن کی بات اگر مکمل کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا 5 ججوں کا، اس میں سے 2 ججوں نے، بلکہ 9 ججز کا، اس میں سے 2 ججوں نے بڑی مزے کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ذرا یہ بھی کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق اور قانونی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ یہ ایک وہ نقطہ ہے جس پہ ساری بحث ہی میرے خیال میں سمٹ جاتی ہے اگر آپ وہاں پہ واپس جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرے خیال سے ان اسمبلیوں کو بحال کیوں نہ کر دیا جائے. مسئلہ ہی ختم. اب نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے کہ پہلی دفعہ 75 سال کی تاریخ میں خان صاحب کی منشا اور خواہش کے مطابق یہ صوبائی الیکشن 2 قسطوں میں ہونے جا رہے ہیں. 2 کے اب ہوں گے، 2 کے بعد میں ہوں گے. اور اگر نتیجہ ان کی مرضی کا نام نکلا تو وہ ٹھا سے کہیں گے کہ دیکھیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ الیکشن کرا رہے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ خان صاحب جیت گئے. پہلے سے ڈکلیئر کر دیں کہ وہ سویپ کر دیا انہوں نے الیکشن، 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی ہے، ورنہ انہوں نے ماننی نہیں. آپ بنا کے دکھا دیجیے. کوئی اس الیکٹورل پروسیس کا کوئی فائدہ ہی کوئی گریس ہے ہی نہیں. الیکٹورل پروسیس ان پاکستان ٹوڈے مینز عمران خان از دا الٹیمیٹ ونر. اگر وہ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کی بھی ایسی تیسی، الیکشن کمیشن کی بھی ایسی تیسی. جی آگے کچھ اور نہیں ایسی تیسی تو آپ نے ہر چیز کی کر دی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اس صورت میں ایسی تیسی نہ کہ جب ہو جائیں گے الیکشن ہوں گے کس طرح سے؟ یہ جو خبر آئی ہے all is in the court of election commission. ایگزیکٹلی. تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، جس میں ہماری سیکورٹی ایجنسیز بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب کے شامل ہیں، جس میں آئی جی صاحب شامل ہیں، انہوں نے ببانگے دہل صاف لفظوں میں ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. گورنر کے پی کے نے جو الیکشن کی ڈیٹ دی ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈیٹ تو میں نے دے دی ہے لیکن حالات الیکشن کروانے والے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، تو پھر اس صورتحال میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پھر کس طریقے سے سیکیورٹی انشور کی جائے گی، کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی انشور کی جائے گی اگر وسائل ہی موجود نہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی، یہیں سے شروع کریں گے ابو قائد صاحب. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے.